अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लर्न विद सर। मैं हूं समर इखलास रांझा। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो स्टडी का टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और इसी सीक्वेंस से हम डिफरेंट लॉ के और अदर जर्नल सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर किया करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा या बाकी स्टाफ मेंबर्स जो आपको यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर करेंगे वो कोशिश करेंगे कि समराइजली शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। और हम एज यू कैन सी हम यहाँ पे हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, वो आप खुद बाद में पढ़ सकते हैं, साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन या उसकी समरी आप लोगों को पेश करें। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, इससे पहले बहुत ढेर सारी हैपनिंग हो चुकी थी, इस वजह से ये एक मिक्स रिएक्शन था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का। इससे पहले थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो चुकी थी और साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और डिफरेंट और काफी एक्ट्स जो थे वो इंडिया में आ चुके थे। और उनके नाकाम होने के बाद फाइनली जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये थ्रू कॉमन हाउस एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे, दोनों हाउसेज ऑफ ब्रिटेन, उन हाउसेज से इसको थ्रू डिबेट जो है वो प्रॉपरली पास किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में 43 डेज इस पे डिबेट हुई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 13 डेज जो थे डिबेट हुई। उसके बाद फाइनली ये इन्फोर्स किया गया। को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी जो थी उन्होंने इस टास्क को जो है वो फॉर्मुलेट किया, ये कंप्लीट किया। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि द पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उस वक्त की वो डिसअपॉइंटमेंट के शिकार थी या डिससेटिस्फैक्ट्री थी। किस चीज से? इससे पहले जितनी भी चीजें हो रही थी उन चीजों से, जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी उन चीजों से, उसमें ढेर सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उनका जिक्र होता है, पर अलबत्ता यहाँ पे हमारा वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट तो इसमें दो तीन चीजें। फर्स्ट इसका इंट्रो हो गया, साइलेंट फीचर्स है इसके, उसके बाद इसमें जो लूप होल्स थे या जिस पे उस पे क्रिटिसिज्म होता है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेपर्स के लिहाज से वो सिर्फ और सिर्फ साइलेंट फीचर्स जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये इसकी मेन हेडिंग है, आगे फिर इसकी हेडिंग्स आती जाएंगी, उनकी सब हेडिंग्स होंगी। तो आप लोग यहाँ पे इसकी हेडिंग्स नोट कर सकते हैं अपने होमवर्क के लिए, अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन के लिए। और इसकी समरी और वर्बल जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहाँ पे पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये रिटन एक्ट था। एज यू नो ब्रिटेन का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, कस्टम और इस तरह की चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो उसको सामने रखते हुए ये एक्ट जो है इसका रिटन होना बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक था। ये 14 पार्ट्स और 10 स्केड्यूल्स पे डिपेंड करता है। फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया जिससे जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई प्रोविंसेस की, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया गया। और इसके आगे जो डिवीजन ऑफ पावर है वो बड़ा देखा गया फेडरलिज्म में। अब अगर फेडरल सेंटर में फेडरल परफॉर्म कर रहा है या फेडरेशन है तो डिवीजन ऑफ पावर कैसे मेंटेन करेंगे? जो बाकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं या जो सूबे हैं उनके साथ क्या होगा? तो इसमें जो डिवीजन ऑफ पावर थी उसको बड़ा प्रॉपरली मेंटेन किया गया। उसकी ऑटोनॉमी को जो था वो प्रोविंसेस की उसको प्रिजर्व किया गया प्रॉपरली, और सुप्रीमेसी ऑफ जो सेंटर थी वो रिटेन हुई, प्रिजर्व रही। उसके बाद डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू यूनिट्स उन्होंने कर दिए, ताकि जो डिफरेंट स्टेट्स थी उनके उन्होंने यूनिट बना दिए, उनके डिफरेंट पार्ट्स बना दिए ताकि उसको प्रॉपरली गवर्न कर सकें, उससे परफॉर्मेंसेस ली जा सकें और उनको ड्यूटी असाइन कर सकें। उसके बाद लेजिस्लेटिव लिस्ट जो थी वो मुरतब की गई, 3 लिस्ट जो थी, डिफरेंट फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ। एक तो फेडरल लिस्ट थी, दूसरी कंकरेंट लिस्ट थी और तीसरी प्रोविंशियल लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट वो लिस्ट थी जिसमें वो तमाम मैटर्स जो थे वो इनलिस्ट किए गए थे, जो फेडरल जिस पे लेजिस्लेशन कर सकता था या फेडरल उन मैटर्स पे जो है वो एक्शन ले सकता था या उस पे अपने एग्जेक्टिव पावर्स को यूटिलाइज कर सकता था। इस तरह लाइक एज डिफेंस का मैटर है, फॉरेन अफेयर्स है और करेंसी और डिफरेंट आज प्रेजेंट टाइम में रेलवे वगैरह जो फेडरल के अंडर में जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है जिसमें वो तमाम मैटर्स जो फेडरल और प्रोविंशियल दोनों जो है वो बैठ के मशावरत से, इत्तफाक से दोनों देखेंगे, वो कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। और उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट है। मेनली प्रोविंशियल लिस्ट का मुराद वो है वो तमाम सब्जेक्ट मैटर, वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस देखेगा, जिस पे प्रोविंस खुद लेजिस्लेशन कर सकता है फेडरल के अलावा, और वो सोली जो है वो प्रोविंस के अंडर वो चीज़ें आती हैं। उसमें उनकी लाइक एज ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ और एजुकेशन के मैटर्स आते हैं। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लॉ। अब इन जो कंकरेंट लिस्ट थी इसका एक मेन और रीज़न ये थी कि इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन सेंट्रल प्रोविंशियल लॉ, उसको दूर करने के लिए कि कोई ऐसे इश्यूज हैं कि वो अनअटेंडेड ना रह जाए, वो प्रोविंशियल जो है वो उससे बड़ी ज़माना हो जाए और फेडरल भी उसको ना देखे,
تو تاکہ اس کو پراپرلی دیکھا جا سکے. ایک تو ان اٹینڈڈ نہ رہیں اور دوسرا جو ہے اس پہ پراپرلی لیجسلیشن ہو سکے اور اتفاق رائے سے یہ جو میٹرز ہیں دونوں صوبوں اور وفاق کے یا سینٹرل اور پروونس کے ان کو دیکھا جا سکے. آگے ہے جی پرنسلی اسٹیٹس. وہ تمام اسٹیٹ جو انڈیپینڈنٹ تھی ادر دین انڈیا کے ساتھ ان کا علاق تھا کسی وجہ سے, تو وہ تمام پرنسلی اسٹیٹس جو تھی ان کو جو ہے وہ اس فیڈریشن میں ایڈ کرنے کے لیے پروویژن پراپرلی تیار کی. اپروکسیمیٹلی 560 راؤنڈ اباؤٹ پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو انڈیپینڈنٹ تھیں ایٹ ٹائم. ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, کچھ جگہ پہ 562 ہے, کئی جگہ پہ 65 ہے اور اس طرح کا کچھ. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جو ہے وہ یہ اتنی اسٹیٹ گنتی میں یہ شمار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پروونشل اٹانومی ہے. اس ایکٹ کے ذریعے پروونس کو جو ہے وہ پراپرلی اٹانومی دی گئی. جو منسٹر تھے وہ رسپانسیبل ان کو لیجسلیشن کیا قرار دیا. اس کے بعد جی پروونس ایز اے سیپریٹ لیگل اینٹیز آتا ہے کہ اس سے پہلے جو تھا وہ فیڈرل یا ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ پراپرلی اس کو ڈیل کرتی تھی, اور اس کے بعد پروونسز کو سیپریٹ لیگل اینٹیز دی گئی, ان کی حیثیت الگ سے بڑھا دی گئی لیگل میٹرز میں, اور دوسرے لا کے ریلیٹڈ جو معاملات تھے وہ پروونسز کے الگ سے دیکھنے شروع ہو. رسپانسیبل گورنمنٹ کا کنسیپٹ اس کے بعد آیا کہ سب سے پہلے کوئی برٹن انڈیا کا یہ جو سب کانٹیننٹ میں انڈیا کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں تھا. ہر کوئی برٹن جو تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے وہاں پہ ٹریڈ کر رہے تھے, وہاں سے کما رہے تھے, اور نہ ہی وہاں کی کو جو لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو رسپانسیبل اپنے آپ کو ٹھہراتی تھی. تو اس کے بعد رسپانسیبل گورنمنٹ کا تصور جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو سینٹر اور پروونس کے درمیان انہوں نے پاور کا بیلنس رکھا ہے. وہ کمپلیٹ تو نہیں تھا, البتہ کافی حد تک وہ بہتر تھا. ایک رسپانسیبل گورنمنٹ اور جو منسٹرز تھے ان کو ان کے کام کی رسپانسبلٹی دی گئی. ڈائرکی جو تھی وہ سکسیسفل کیا گیا. یا پہلے ڈائرکی جو تھی 2 انڈیپینڈنٹ رولر جو تھے وہ پروونس لیول پہ اس کو پرفارم کر رہے تھے یا اسٹیٹس لیول پہ پرفارم کر رہے تھے, پھر اس کو سینٹرل گورنمنٹ کو دے دیا گیا اور پروونس سے اس کو ختم کر دیا. ڈائرکی کا میننگ گورنمنٹ شیئرڈ بائی 2 رولز, 2 رولز جو ہیں وہ گورنمنٹ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ڈویژن آف فیڈرل سبجیکٹس جو تھی, اب کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ فیڈرل دیکھ سکتا ہے, کون سے پروونشل دیکھ سکتا ہے, کتنے ٹائپ کے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ان ہیڈنگز کو جو ہے وہ مد نظر رکھیے گا, ان کی نمبرنگ کے حساب سے آپ اپنے کوشچن پریپیئر کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے. تو ڈویژن آف فیڈرل سبجیکٹ جو تھا اس میں جو تھی وہ پہلی ریزرو سبجیکٹ سے وہ تمام سبجیکٹ جس پہ کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا تھا, انٹرنل افیئرز پہ, ڈیفنس پہ, ایڈمنسٹریشن آف ٹرائبل ایریاز پہ, ان کو ریزرو سبجیکٹ کنسیڈر گیا تھا. دوسرے نمبر پہ ٹرانسفر سبجیکٹ, ادر میٹر جو ادر دین ریزرو سبجیکٹ تھی اس کو ٹرانسفر سبجیکٹ کہا جاتا ہے. اب ٹرانسفر سبجیکٹ یہ ادر دین ریزرو سبجیکٹ ہیں, تو ان کو کون دیکھے گا, اس پہ کون کام کر سکتا ہے؟ تو گورنر جنرل کے اسسٹنٹ سے, منسٹر کے اسسٹنٹ سے وہ ٹرانسفر سبجیکٹ کو دیکھ سکتے. اور جو کونسل کے منسٹرز تھے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی گئی تھی کہ وہ جو بھی کوئی وہ ایکٹ کریں گے وہ لائبل ہوں گے. وہ کن کے سامنے لائبل ہوں گے؟ پہلا گورنر جنرل کے سامنے لائبل ہوں گے, اور دوسرا وہ لیجسلیچر کے سامنے, جو ادر لیجسلیچر تھے جس میں 2 اسمبلیز تھیں, وہ بھی اب میں آپ کو آگے تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ان دونوں اسمبلیز کے سامنے لائبل تھے. 5 جو پروونسز تھے وہ چیف کمشنر پروونسز ان کو بنا دیا گیا تھا اس ایکٹ کے تحت, اور جو 11 پروونسز تھے ان کو گورنر کے تحت ان کو پراپر ڈیل کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. 11 گورنر پروونسز کہا جاتا ہے اور 5 جو ہے وہ چیف کمشنر پروونسز اس میں کہے جاتے ہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس میں دیا گیا, اس میں پارلیمنٹ کا جو نظام ہے وہ متعارف کرایا گیا. اس میں ایز یو نو بائی کیمرل سسٹم تھا, تو پارلیمنٹری لیجسلیشن کی گئی, اور ڈھیر سارے کنسیپٹس ہیں جو فیلئر ہیں اس ایکٹ کے, وہ ہم اس کے اینڈ پہ دیکھیں گے. یہاں پہ اس کی اتنی وضاحت کرنا ضروری ہے, البتہ آپ لوگوں کو یہ ہیڈنگ سمجھنا ضروری ہے, اور اس میں آپ نے جو ریلیونٹ مٹیریل 2-3 لائنوں کا پٹ کرنا ہو وہ آپ اس ایکسپلینیشن سے پٹ کر سکتے ہیں. جو گورنرز تھے ان کی ڈسکریشنری پاورز ان کو دی گئی تھی, اضافی کافی پاورز دی گئی تھی, اور جو منسٹرز تھے ان کی پاورز لمیٹڈ تھی. اس کے بعد فیڈرل لیجسلیچر آتا ہے کہ اس میں 2 ہاؤسز پراپرلی بنائے گئے, ایک کونسل آف اسٹیٹ تھا اور دوسرا فیڈرل اسمبلی تھا. کونسل آف اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اپر ہاؤس کنسیڈر کیا جاتا تھا, جس کے جو یہ پرماننٹ ہاؤس بنایا گیا کمپیریٹیولی, جیسے آج پاکستان میں سینٹ پرفارم کر رہا ہے یا یو کے میں ہاؤس آف لارڈز پرفارم کر رہا ہے, اس طرح ہی یہ اپر ہاؤس کونسل آف اسٹیٹ تھا ڈیٹ ٹائم 1935 میں. 1/3 اس کے جو ممبرز تھے انہوں نے ہر سال الیکٹ ہونا تھا, اور باقی ممبرز اس کے جو تھے وہ رہتے تھے. یہ ایک وقت میں جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتا تھا, جیسے ہماری نیشنل اسمبلی یا اس کا جو فیڈرل اسمبلی تھی یا اس کا جو لوور ہاؤس تھا اس ایکٹ کے تحت وہ ڈیزالو ہو جاتا تھا. اس کے ٹوٹل ممبرز جو تھے وہ 260 تھے. ان 260 کا جو 1/3 تھا
وہ ہر سال الیکٹ ہوتا تھا اور جو 1/3 تھے وہ ریٹائر ہوتے تھے، اور یہ ایک پرماننٹ ہاؤس کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کی وجہ کہ یہ کبھی ڈیزالو نہیں ہوا، اس کے ممبر ادر دین جو فیڈرل اسمبلی تھی اس کے علاوہ یہ ان فنکشن ہوتا تھا۔ اس کے بعد فیڈرل اسمبلی لوور ہاؤس ہے، اور اس کی ٹرمز جو 5 ایئرز رکھی گئی جیسے کہ یو کے میں ہے، اور ایسے ہی پاکستان میں وہی 5 ایئرز کی ٹرمز آج بھی موجود ہیں آپ کے پاس، اور اس وقت اس کے ممبرز جو تھے وہ 375 ممبرز تھے۔ پروونشل فرنچائز ور ان لاج، پروونشل جو فرنچائز تھی مطلب رائٹ ٹو ووٹ، اس کو جو ہے وہ انلارج کیا گیا تھا لوگوں کو۔ اس سے پہلے جو رائٹ ٹو ووٹ تھا وہ تھوڑا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، ڈفرینٹ ایکٹس آئے تھے جس میں 1919 کا ایک ایکٹ تھا، 1858 کا تھا، 1861 کا تھا۔ ڈفرینٹ ایکٹس جو تھے ان میں ووٹ رائٹ ٹو ووٹ تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ پہلے ایج جو تھی وہ 21 ایئرز رکھی گئی تھی، اور فیمیلز کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ فیمیل کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا اور ایج بھی کم کی گئی، اور مسلم کو اس میں پراپر ایک ریپرزنٹیشن دی گئی، اور اس طرح کے معاملے، اور باقی بھی ڈفرینٹ جو تھے وہ کمیونل اور بیسس پہ جو ہے وہ لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل کورٹ اس میں کی گئی، جیسے پاکستان میں سپریم کورٹ ہے اس وقت کی یہ فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ کی جگہ اس کو بنایا گیا تھا، اور اس کی 2 ریزنز تھی جس وجہ سے یہ بنائی گئی تھی۔ ایک ایڈجوڈیکیشن آف ڈسپیوٹ تھا کہ کوئی بھی جو ڈسپیوٹ ہو بٹوین پروونسز اور جو سینٹر، یا پروونسز اور سینٹر کے درمیان، یا پھر اسٹیٹ اور جو یہ ایک فیڈرلزم تھا، یہ جو ایک فیڈریشن تھی اس کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے یا تو وہ کام تھا فیڈرل کورٹ کا۔ اس کے علاوہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن، ایز یو نو ہماری سپریم کورٹ یا ہماری جو جوڈیشری ہے یہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے۔ سیم لائک وہاں پہ بھی جو فیڈرل کورٹ تھی اس کو سپریم کورٹ کا درجہ حاصل تھا، تو وہ بھی کیا کرتی تھی، انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کرتی، جو بھی نیا لا بنے یا جو موجودہ لا بنا تھا یا یہ ایکٹ بنا تھا اس کی انٹرپریٹیشن کرنا فیڈرل کورٹ کا کام تھا۔ اس کے علاوہ کونسل آف منسٹر جو ہے وہ بنائی گئی، جیسے پروونشل پاکستان میں آج کل پروونشل اسمبلی ہے، اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ایک پراپر کیبنٹ بنتی ہے سی ایم کے انڈر، اور جیسے فیڈرل میں پرائم منسٹر کے انڈر جو ہے وہ پراپر ایک کیبنٹ بنتی ہے منسٹرز کی، اس طرح کونسل آف منسٹر کریٹ کیے گئی تھی، اور جن کا کام تھا گورنر جنرل کو اسسٹ کرنا اس کے فنکشن میں۔ اور گورنر جنرل کون تھا، وہ وائس رائے ہوتا تھا اس وقت کا، اس سے پہلے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا وہ اس چیز کو دیکھتا تھا، اور اب 1935 کے ایکٹ کے تحت جو گورنر جنرل تھا وہ کراؤن کے انڈر ایک ڈائریکٹ ریپریزنٹیٹیو تھا کراؤن کا، تو اس کو کون اسسٹ کرتے تھے، منسٹر کونسل آف منسٹر جو تھے وہ گورنر جنرل کو اسسٹ کرتے تھے، اور یہ ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کنسیڈر کر لیں۔ لیجسلیٹو سپریمیسی آف فیڈریشن جو تھی وہ اس میں قائم رہی یا اس کو ایک درجہ ملا۔ اس میں منیوٹ ڈیٹیلز ہیں کہ جی جو میٹرز ہیں فیڈرل کے اس میں وہ صرف فیڈرل لا بنا سکتا ہے، انڈیا کے جو نیول کے، ملٹری کے، ایئر فورسز کے یا گورنرز فیڈرل جو ہے وہ کام کر سکے گا، اور ڈفرینٹ جو فنکشنز تھے وہ فیڈرل کے جو سبجیکٹ میٹر تھے اس پہ صرف جو فیڈرل کام کر سکتا تھا۔ ابالشمنٹ آف انڈین کونسل آف دی اسٹیٹ کر دی گئی، اس سے پہلے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو تھا وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا تھا انڈین کونسل میں اور ان سارے معاملات کو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ گورنر جنرل ریپلیس ہو گیا سیکرٹری آف اسٹیٹ کی جگہ۔ سپریشن آف برما ہوئی 1830، سپریشن آف برما میں جو برما تھا وہ انڈیا سے سیپریٹ ہو گیا 1834 سے لے کے 1937 تک جو تھا وہ برما برٹن انڈیا کا حصہ رہا۔ اس کے بعد اس ایکٹ کے ذریعے جو برما تھا اس کو سیپریٹ کر دیا گیا۔ ایز یو نو سندھ کے سیپریٹ اسٹیٹس کے لیے قائد اعظم نے بہت زیادہ کام کیا تھا، اور انہوں نے اپنے 14 پوائنٹس میں بھی اس چیز کو کیٹیگوریکلی مینشن کیا تھا۔ تو اس ایکٹ کے ذریعے جو سندھ تھا اس کو بمبئی سے الگ کر دی گیا، اور اس کی کریشن جو اس صوبے کی وہ پراپرلی کر دی گئی، اس کی پاور، اس کی پاپولیشن کو الگ سے ریپریزنٹیشن مل گئی، اور اس کی ایڈمنسٹریشن الگ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو اڑیسہ تھا اس کو بہار سے الگ کر دیا گیا، اور وہ بھی اس ایکٹ کے تحت ہوا۔ اس سے پہلے جو اڑیسہ تھا وہ بہار کے ساتھ، اس کی ایڈمنسٹریشن ساری پاورز اس کے ساتھ انٹر لنک تھیں۔ ایکسٹینشن آف کمیونل الیکٹوریٹ تھا، کمیونل الیکٹوریٹ جو تھا لوگ جو تھے وہ کمیونل بیسس پہ اپنے الیکٹوریٹس کو پرفارم کر سکتے تھے، اپنے الیکشن لڑ سکتے تھے، لیکن اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جب بھی جنرل الیکشن یا ایز اے ہول کنٹری میں الیکشنز ہوں گے تو کمیونل بیسس پہ نہیں، وہ ایک جنرل الیکشن بیس پہ وہ تمام الیکشن تمام لوگ کنٹیسٹ کریں گے، کیونکہ وہ ایک جنرل کاز کے لیے ہوگا، تمام لوگوں کے لیے ہوگا۔ وہاں پہ پھر کمیونل بیسس کو اتنی پریفرنس نہیں دی گئی تھی، لیکن اس ایکٹ کے ذریعے البتہ بہت حد تک کمیونل لیول پہ جو چیزیں تھیں وہ لوگوں کو پاورز بھی دی گئی، ان کو رائٹس بھی دیے گئے،
اور کافی حد تک ان کو خود مختار. علاوہ چیک آن لیجسلیچر جو ہے وہ کیا گیا, وہ کس کے پروونشل اینڈ لیجسلیچر, جو پروونشل اینڈ جو سینٹرل لیجسلیچرز تھے وہ اس ایکٹ کے تحت ان پہ چیک رکھا گیا. اس سے پہلے کوئی رسپانسیبل نہیں ہوتا تھا, اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہو رہا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹن اور جہاں کی لوکل لیڈرشپ نہیں تھا. کے بعد جو چیک ہے وہ لیجسلیچر پہ چیک بھی رکھا گیا. اب ہم آتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف. اس کا کنکلوژن میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو ابولشمنٹ آف ڈیارکی جو ہے وہ کی گئی پروونسز سے, اس کو سینٹر میں لایا گیا. کا کنسیپٹ میں نے تھوڑا سا آپ کو اوپر بتایا. فردر اٹس انف فار یور پیپر اٹمپٹیشن. نیکسٹ لیکچرز میں ہم انہی کنسیپٹ کو, انہی چیزوں کو فردر ایلیبوریٹ کرتے رہیں. دوسرے نمبر پہ جو فیڈرل اسٹرکچر تھا اور جو گورنمنٹس تھے, ایک تو سینٹر میں فیڈرل اسٹرکچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا, اور دوسرے نمبر پہ جو پاورز تھیں یا جو ان کی پاپر لسٹ تھی ان کو ڈیوائڈ کیا گیا 3 لسٹ میں, کون سی چیزوں پہ کون کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ 11 گورنر پروونسز بنائے گئے, 5 چیف کمشنر پروونسز بنائے گئے, اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس میں دیا گیا. پروونسز کو اٹانومی دی گئی, اور اس میں ٹرانسفر سبجیکٹ اور ریزرو سبجیکٹ کا ڈفرینس رکھا گیا, اور جو ٹرانسفر سبجیکٹ ہے وہ گورنر جنرل اس کو ایڈمنسٹر کر سکتا تھا, دیکھ سکتا تھا. اور اس میں فیڈرل کورٹ جو ہے وہ کریٹ کی گئی, اور بائی کیمرل لیجسلیچر پرووائڈ کیا گیا. اس میں ہوپ فلی کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا, بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, ڈفرینٹ پوائنٹس پہ. آئی بلیو جو لاء کے لیے جرنلی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہیڈنگ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اور نیچے الیبوریشن ہوتی ہے. تو میں نے وربلی آپ کو اس کو الیبوریٹ کر دیا, اس کو آپ اپنے الفاظ میں یا اس کو سمجھ کے یاد رکھ کے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ 23 سے 24 ہیڈنگ مل رہی ہیں, اور مین اس کی ہیڈنگ 3 ہے: انٹروڈکشن, اس کے سیلینٹ فیچرز, اور اس کا کنکلوژن. اور فیچرز جو تھے اس میں اس کی 24 ہیڈنگز میں نے پٹ کی, اور اس میں کافی سب ہیڈنگز بھی ہیں. تو آپ کا ایک پریگننٹ کویشچن یہاں پہ تیار ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اس کا ریویو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ کن چیزوں کو فردر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیا چیزیں آپ کو زیادہ پسند ہیں, کن ٹاپکس پہ کن پوائنٹ کو میں اور مجھے زیادہ بہتر طریقے سے الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا آپ کو میری ان پوائنٹس کی سمجھ آئی ہے, تمام لیکچر سے سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہے. آپ نے مجھے تمام چیزیں جو ہیں وہ کمنٹ میں بتانی ہے, اور فردر اپڈیٹ کے لیے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا. انشاءاللہ ہماری جو لیکچر کی سیریز ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے پلے لسٹ بنا دی ہے, آپ پلے لسٹ سے ڈفرینٹ لیکچرز جو ہیں ان کو جو ہے ایکسیس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو معلومات اور یہ محنت پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.